मुत्तफिक हो जाएंगे, बैत हो जाएगी। और रूमी लोग इस्तांबुल कस्तुंतुनिया के रास्ते से शाम की सरजमीन पे दाखिल हो जाएंगे और शाम की सरजमीन पे हजरत महदी और रूमियों का बड़ा मारिका होगा, जिसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खरासान से काले झंडे आएंगे और रूम से पीले झंडे आएंगे और इनका आमना सामना का सबसे ज्यादा हलाकत खेज मारे का होगा। रूमियों की तादाद बहुत ज्यादा होगी, मुसलमानों की तादाद कम होगी। चुनांचे जब रूमी और मुसलमान आमने सामने हो जाएंगे तो सुबह के वक्त हजरत महदी रिजवानुल्लाह अलैहि के हाथ पे उनके साथी बैत करेंगे। ये बैत जिहाद होगी और वो कहेंगे कि हम मौत को तो कबूल कर लेंगे लेकिन मैदान जंग नहीं छोड़ेंगे जब तक कि हम इनको शिकस्त न दें। पूरा दिन क़िताल चलता रहेगा और शाम के वक्त बगैर किसी फैसले के रात आ जाएगी, दोनों लश्कर अपनी अपनी जगहों पे चले जाएंगे। अगली सुबह को फिर इस तरह होगा। सुबह के वक्त हजरत महदी के हाथ पे उनके साथी बैत करेंगे कि हम मौत को कबूल कर लेंगे, मैदान जंग नहीं छोड़ेंगे जब तक कि हम उनको शिकस्त न दें। पूरा दिन क़िताल चलता रहेगा और शाम के वक्त कोई फैसला नहीं होगा, दोनों लश्कर अपनी अपनी जगहों पे चले जाएंगे। 3 दिन ऐसा रहेगा और चौथे दिन फिर उसी तरह बैत हो जाएगी और बैत के नतीजे में मुसलमान अफवाज जब आगे बढ़ेंगी तो मुसलमान फौज 3 हिस्सों में तकसीम हो जाएगी। 1/3 लोग तो वो होंगे जो मैदान जंग छोड़ के भाग जाएंगे। हुजूर ने फरमाया कि इनकी तौबा कभी कबूल नहीं की जाएगी। एक तबका वो होगा 1/3 हिस्सा जो लोग शहीद हो जाएंगे। हुजूर ने फरमाया कि ये अफजल शुहदा है। और तीसरा तबका वो होगा जो फातिह बन जाएगा। और ये जो मारिका है इसको अहादीस की दुनिया में मलहमतुल कुबरा, अल मलहमतुल कुबरा कहा जाता है, जंग अजीम। ये बड़ी जंग होगी, इतना क़िताल होगा, इतना क़िताल होगा कि जब लाशें गिर पड़ेंगी तो लाशों के ऊपर से परिंदा उड़ना शुरू कर देगा। परिंदा उड़ते उड़ते थक जाएगा लेकिन लाशों का सिलसिला खत्म नहीं होगा। रूमी मर जाएंगे, कुछ बच जाएंगे, तो फिर हजरत महदी की अफवाज इस्तांबुल और कस्तुंतुनिया की तरफ उनका पीछा करेंगी यहां तक कि कस्तुंतुनिया फतह हो जाएगा। अब ये लोग उधर फतह में ही मसरूफ होंगे कि पीछे से इत्तला जाएगी कि दज्जाल का ज़ुहूर हो गया है, दज्जाल नमूदार हो गया है। 10 अफराद पर मुश्तमिल एक दस्ता हजरत महदी रवाना कर देंगे कि तुम जाओ दज्जाल का पता कर लो। वो जाएंगे, पता करेंगे, पता चलेगा कि खबर झूठी है। अगली मरतबा फिर खबर आएगी, वो भी झूठी साबित होगी। जब तीसरी मरतबा खबर आएगी हजरत महदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो कस्तुंतुनिया के फतह से फारिग हो चुके होंगे, दोबारा वापस शाम की तरफ जाएंगे तो पता चलेगा कि हकीकत में ही दज्जाल नमूदार हो चुका है। दज्जाल शाम और इराक के दरमियान से निकलेगा तो वहां से जबकि अपने काम का आगाज अस्फहान के इलाके में एक शहर है या एक कस्बा है यहूदिया, वहीं से आगाज करेगा। अब मैं आपको बताऊं कि अस्फहान ये ईरान का सरहदी इलाका है और यहां पे यहूदियों की कसरत है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल के लश्कर में अस्फहान के 70,000 यहूदी शामिल होंगे। तो अगरचे दज्जाल नमूदार होगा इराक और शाम के दरमियान,
لیکن آئے گا اصفہان میں یہاں سے اپنے کام کا آغاز کرے گا. آغاز سے مراد ہے کہ قتال کرے گا، مسلمانوں کو رولتا رہے گا، مسلمانوں کو شہید کرتا رہے گا. اب یہ بات سمجھنے والی ہے کہ دجال کا ظہور تو اس وقت ہوگا جب قسطنطنیہ فتح ہو جائے گا، حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام پہنچ جائیں گے. لیکن اس وقت دجال موجود ہے یا بعد میں پیدا ہوگا؟ تو ایک حدیث میں یہ بات نقل کی گئی ہے کہ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلے عیسائی تھے پھر مسلمان ہو گئے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے نبی، ابھی میں مسلمان نہیں ہو چکا تھا، ایک مرتبہ سفر کرتے رہے، وہ سمندری سفر تھا تو کشتی راستہ بھول گئی اور 1 مہینہ مسلسل سمندر کی لہریں ہمیں ادھر ادھر دھکیلتی رہی، یہاں تک کہ ہم ایک جزیرے میں پہنچ گئے. تو جزیرے میں ایک بندے سے ملاقات ہو گئی. قصہ مختصر کہ وہ بندہ جس کے جسم پر مکمل بال تھے اور اتنے بال تھے کہ اس کے جسم کو صحیح پہچاننا کہ یہ سر ہے اور یہ پیر ہے، یہ پہچاننا بھی دشوار تھا. اور اس نے پھر بات کر لی کہ میں دجال ہوں، اور اس نے ہم سے کچھ سوالات پوچھے، ہم نے جوابات دیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واقعی آپ نے دجال کو دیکھا ہے، یعنی یہ وہی دجال ہے. تو وہ حدیث دلالت کرتی ہے کہ باقاعدہ دجال پہلے سے موجود ہے، اس جزیرے میں بندہ ہوا ہے. اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے اس کے ہاتھ پاؤں باندھ لیے ہیں، وہ باہر اس جزیرے سے آ نہیں سکتا. اور جب وہ وقت آئے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ کھول دے گا، اور اللہ تعالیٰ کی کامل حکمت کے تحت وہ باہر نمودار ہو جائے گا اور اپنا فتنہ پھیلانا شروع کر دے گا. دجال، اچھا یہ حدیث ہے، اور میں یہ نہیں کہتا کہ یہ حدیث 100% مستند ہے اور یہی بات ہے، جبکہ اکثر حضرات یہ کہتے ہیں کہ نہیں، دجال اپنے وقت پہ پیدا ہوگا اور پھر وہ جوان ہوگا، جوانی کے بعد پھر وہ اپنی شرارت کا اور اپنے شر کا مظاہرہ کرے گا. تو گویا کہ ابھی وہ موجود نہیں ہے. دجال جس وقت ظہور کا اعلان کرے گا اس وقت وہ جوان ہوگا، بال چھوٹے چھوٹے ہوں گے اور شدید گنگریالے ہوں گے، لپٹے ہوئے بال ہوں گے، دونوں آنکھیں عیبدار ہوں گی. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ایک آنکھ اس کی ہموار ہے، حالانکہ اس کی دونوں آنکھیں عیبدار ہوں گی. ایک آنکھ سے وہ کانا ہے اور دوسری آنکھ پھولی ہوئی ہوگی. حضور نے فرمایا کہ انہا عنبۃ طافئۃ، جیسا انگور کا دانہ ہوتا ہے، انگور کا دانہ جب پرانا ہو جاتا ہے تو اندر سے پھول جاتا ہے، جب یہ پھول جاتا ہے تو اس کا چھلکا پھٹ جاتا ہے. انگور کا دانہ جب پرانا ہوتا ہے تو اندر سے پھول جاتا ہے، پھر اوپر سے چھلکا پھٹ جاتا ہے، تو جیسے وہ ابھرا ہوا ہوتا ہے ایسے اس کی ایک آنکھ ابھری ہوئی ہوگی. پیشانی پر کافر لکھا ہوا ہوگا یا کاف فا را لکھا ہوا ہوگا، اور اس کو مٹانا اس دجال کے بس میں نہیں ہوگا، وہ نہیں مٹا سکے گا. اور یہ وہ نشانی ہے جس کو پڑھا ہوا اور ان پڑھ دونوں قسم کے لوگ پڑھ سکیں گے اور ان کو معلوم ہو جائے گا. اور یہ لفظ دجال دجل سے ہے. دجل کا معنی ہے ڈھانپنا، چھپانا. یہ دجال چونکہ باطل کے ذریعے حق کو ڈھانپے گا اور اپنے باطل نظریات اور اعتقادات کا اظہار اس انداز سے کرے گا کہ لوگ اس پر حق کا گمان کرنے لگ جائیں گے، اس لیے اس کو دجال کہا جاتا ہے. اور یہ دجال بہت فتنہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت سے لے کے قیامت تک
دجال جتنا بڑا فتنہ دنیا میں رونما نہیں ہوگا، وہ کہ یہ سب سے بڑا فتنہ ہے۔ اور جیسے میں نے بتا دیا ابھی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے خود اس کا اپنے دل میں اس کا تذکرہ کیا یا سوچا تو رونا آ گیا کہ یہ اتنا بڑا فتنہ ہوگا اور اس فتنے میں اپنا ایمان بچانا کس قدر دشوار ہوگا۔ اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ لوگوں کو پتا ہے کہ یہ قرب قیامت میں نمودار ہوگا، لیکن اس کے باوجود سارے انبیاء اپنے اپنے زمانے میں دجال کے فتنے سے لوگوں کو ڈراتے رہے۔ اب یہ ساری باتیں میں احادیث کے حوالے سے کر رہا ہوں، لیکن احادیث کے الفاظ اگر میں نقل کرنا شروع کر دوں تو ٹائم زیادہ لگ جائے گا، اس لیے صرف مضمون بیان کر رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی نے اپنے زمانے میں دجال کی فتنے سے لوگوں کو ڈرایا، یہاں تک کہ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی دجال کی فتنے سے لوگوں کو ڈرایا ہے۔ پھر حضور نے فرمایا کہ میں بھی تمہیں ڈراتا ہوں، لیکن میں تمہیں دجال کی وہ نشانیاں بتاتا ہوں جو کسی اور نبی نے اپنی امت کو نہیں بتائی ہیں۔ سنو، دجال خدائی کا دعویٰ کرے گا لیکن وہ آنکھ سے کانا ہوگا۔ تم یاد رکھو کہ تمہارا رب کانا نہیں ہو سکتا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ پہلے نبوت کا دعویٰ کرے گا، پھر اس کے بعد ربوبیت کا دعویٰ کرے گا، نبوت کا دعویٰ کرے گا، پھر ربوبیت کا دعویٰ کرے گا۔ اب بندہ سوچتا ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کو پتا تھا کہ دجال نے قیامت کے قریب زمانے میں ظاہر ہونا ہے، سارے انبیاء کو پتا تھا، تو وہ اپنے اپنے زمانے میں لوگوں کو دجال کی فتنے سے کیوں ڈرایا کرتے تھے؟ یا میں یہ بتاؤں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 احادیث میں، ایک دو نہیں، 20 احادیث میں اپنے صحابہ کو دجال کی فتنے کی حد و حال بتائے اور دجال کے بارے میں ڈرایا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ دجال کا ظہور قیامت کے قریب زمانے میں ہوگا، تو 14 صدیاں پہلے اپنے صحابہ کو دجال کے بارے میں کیوں اتنا ڈرایا کہ جب حضور صحابہ کے درمیان دجال کا تذکرہ کرتے تھے اور صحابہ رو رو کے ان کی ہچکیاں بند جاتی تھی، اتنا وہ دجال سے ڈرا کرتے تھے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ کرام کا یوں حال ہوتا تھا جیسے کہ وہ اپنی آنکھوں سے دجال کو دیکھ رہے ہیں، ایسے وہ گھبرا جاتے تھے۔ تو وقت سے پہلے صحابہ کرام کو اتنا ڈرانا، یا حضرات انبیاء کرام نے اپنے اپنے زمانے میں اپنے ساتھیوں کو ڈرایا، اس کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ تو بات سمجھ لیں کہ دجال تمام تر فتنوں کا مجموعہ ہوگا۔ یہ فتنہ دجال یہ ایک فتنہ نہیں ہے، یہ تمام فتنوں کا مجموعہ ہوگا، اور جتنے فتنوں سے وہ دجال مرکب ہوگا وہ تمام تر فتنے انفرادی صورت میں مختلف زمانوں میں ظاہر ہوتے رہے ہیں۔ میں مثال سے بات سمجھاؤں کہ دجال کے پاس ایک تو مال کا فتنہ ہوگا، ایک اس کے پاس شیطانی تصرف کا فتنہ ہوگا، ایک اس کے پاس ٹیکنالوجی کا فتنہ ہوگا، ایک اس کے پاس اپنی قوت اور حکومت کا فتنہ ہوگا۔ یہ سارے فتنے ہیں جو لوگوں کو پریشان کرتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگرچہ ان تمام فتنوں کا مجموعہ جو دجال کی صورت میں دنیا میں آنا ہے وہ تو اپنے وقت پہ آئے گا، لیکن یہ سارے فتنے ایک ایک الگ الگ صورت میں ہر زمانے میں ظاہر ہوتے رہے ہیں۔ اس لیے حضرات انبیاء کرام نے دجال کی فتنوں سے ڈرایا ہے۔ یعنی دجال اگرچہ اس وقت نہیں آیا لیکن دجال کی فتنے تو نمودار ہو چکے ہیں کہ دنیا میں کسی بھی زمانے میں اگر مال کا فتنہ سامنے آیا ہے تو مال کا فتنہ بھی دجال کے فتنے کی ایک صورت ہے۔ اگر شیطانی تصرف کا فتنہ ہے تو وہ بھی دجالی فتنے کا ایک صورت ہے۔ اگر حکومت کا فتنہ ہے تو وہ بھی دجالی فتنے کی ایک صورت ہے۔
تو اس لیے دجال کا فتنہ جزیات کی صورت میں، اجزاء کی صورت میں مختلف زمانوں میں نمودار ہوتا رہا ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ یہ دجال کا فتنہ اتنا بڑا فتنہ کیوں ہے، تو سمجھ لیں کہ اہل اسلام کو اگر اپنے اللہ سے دور کیا جا سکتا ہے یا ان کے لیے دین کے راستے میں رکاوٹ ڈالی جا سکتی ہے، وہ 3-4 امور ہیں، اور وہ 3-4 امور سارے کے سارے دجال میں کامل درجے پہ پائے جائیں گے۔ مثلا ایک تو مال کا فتنہ ہے کہ مال جہاں کہیں سامنے آتا ہے تو اکثر ایمان والوں کا ایمان کمزور پڑ جاتا ہے۔ آپ حضرات ماشاءاللہ معلوم ہے آپ لوگوں کو، کاروباری لوگ جو کاروبار کرتے ہیں ویسے تو بڑے نمازی پرہیزگار ہوتے ہیں، لیکن کاروبار میں جب جھوٹ اور سچ کا مسئلہ سامنے آتا ہے تو پھر سچ بولنا بہت دشوار ہو جاتا ہے اور ملاوٹ سے بچنا بہت دشوار ہو جاتا ہے۔ یعنی اسی طریقے سے کاروباری ملازمت پیشہ لوگ ہوتے ہیں ویسے تو بڑے استقامت والے ہوتے ہیں، لیکن جب رشوت کا معاملہ سامنے آتا ہے یا کرپشن کا معاملہ سامنے آتا ہے تو بہت جلدی پھسل جاتے ہیں، کمزور واقع ہوتے ہیں۔ اور اس دجال کے پاس مال بہت زیادہ ہوگا، اور مال کے ذریعے لوگوں کو بہکانا اور لوگوں کا ایمان خریدنا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگا۔ اور آج بھی آپ لوگوں کو پتا ہے کہ غیر لوگ، خاص طور پہ یہود، مال پیسے کے زور پہ روئے زمین پہ کیسے فساد برپا کر چکے ہیں اور کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ مال پیسے کی کمی نہیں ہے، لوگوں کا ایمان خریدنا، لوگوں کے درمیان شورش برپا کرنا، ممالک کو آپس میں لڑانا، ممالک کے اندر انتشار پھیلانا، یہ ان کا محبوب مشغلہ ہے، اور روئی زمین پہ اپنے پیسے کے زور پہ فساد برپا کر رکھا ہے۔ تو یہ مال ایک بہت بڑا فتنہ ہے، اور اس دجال کے پاس یہ فتنہ ہوگا۔ کتنے مسلمان نوجوان ایسے ہیں کہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں، روزگار نہیں ملتا، اب روزگار حاصل کرنے کے لیے کئی مرتبہ قادیانیوں کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں۔ مال پیسے کے حصول کے لیے کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو غیر مسلم دکھاتے ہیں اور لکھتے ہیں اور رجسٹر کراتے ہیں۔ مال کا فتنہ بہت بڑا فتنہ۔ چنانچہ جب اس دجال کا ظہور ہوگا تو کھانے پینے کی تنگی ہو جائے گی، قحط ہو جائے گا، لوگوں کو کھانے کو کچھ نہیں ملے گا، اور سارے کھانے پر اور سارے ذخیرے پر ان لوگوں کا قبضہ ہوگا۔ اب آپ کو پتا ہے کہ یہودی دنیا میں جتنے بھی بڑے بڑے مالیاتی ادارے ہیں ان پر یہودی قابض ہیں، یہودی قابض ہیں، اور وہ جب بھی چاہیں جو لوگوں کو دانہ ڈالتے رہتے ہیں، جینے کے لیے کچھ نہ کچھ دیتے رہتے ہیں، اور جو چاہیں گے تو وہ دانے روک لیں گے، لوگوں کا جینا ہی ان کے اوپر زور کر دیں گے۔ تو پوری دنیا میں غذائی قلت ہو جائے گی، اور یہ غذا ان کے پاس ہوگی، اور یہ دجال کے پاس غذا کا وافر ذخیرہ ہوگا۔ ظاہری بات ہے کہ جب بندے کو بھوک لگی ہوتی ہے تو اپنے جسم جان کا رشتہ برقرار رکھنے کے لیے بندہ کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ اور یہ کیسے ہوگا؟ اب میں آپ کو بتاؤں، اس وقت ہمارے پاس کھانا الحمدللہ ہم اپنا کھانا بناتے ہیں اپنے اپنے گھروں میں، اور زمین کا نکلا ہوا پانی پیتے ہیں، لیکن کس طرح منظم منصوبے کے تحت یہی بات پھیلائی جا رہی ہے کہ زمین سے نکلا ہوا پانی یہ صحت بخش نہیں ہوتا، وہ بوتلوں والا پانی پیا کرو، وہ صحت کے لیے صحیح ہوتا ہے۔ اور یہ امکان پایا جاتا ہے کہ ایک وقت ایسا آ جائے کہ باقاعدہ اس کا اتنا پروپیگنڈا کیا جائے، جس طرح کہتے ہیں کہ یہ کورونا پھیلتا جا رہا ہے تو کورونا کی وجہ سے مسجدیں بند، بازار بند، دکان بند، شادیاں بند، اس طرح کہا جائے گا کہ یہ جو تم زمینی پانی پیتے ہو نا اس سے بیماریاں پھیلتی ہیں، لہذا زمینی پانی پینا بند۔ تو کون سا پانی پیو گے؟ بوتلوں کا پانی پیو گے، اور تم جو جانوروں سے دودھ نکالتے ہو اور وہی دودھ پیتے ہو، اس کے اندر تو بیکٹیریا ہوتے ہیں، تو لہٰذا جانوروں کا دودھ براہ راست پینا بند، بلکہ وہی دودھ پہلے جائے گا ان کی فیکٹری میں، وہاں سے دوبارہ پروسیس ہو کے آئے گا تو تمہارے لیے ٹھیک ہے، ورنہ سب کچھ منع، ممنوع۔ یعنی ہم نے دیکھ لیا اور ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ہمارے کھانے پینے میں سے کس
किसी भी चीज पर पाबंदी लगाई जा सकती तुम्हारा। यानी आज भी बहुत सारे ममालिक में अगर कोई कसाई चाहता है या कोई मुसलमान चाहता है कि मैं अपने हाथ से जानवर ज़बह कर दूं और मैं वही जानवर का गोश्त अपने घर में पकाऊं और खाऊं, हुकूमत इजाजत नहीं देती, कहते ममनू, ये ठीक नहीं है। दुबई जैसे मुल्क में और मुसलमानों का मुल्क ममनू है, बस बाहर से गोश्त बंद आता है डब्बे के अंदर, वही, चूंकि ये वाला गोश्त ये सेहत बख्श नहीं है, वो जो बाहर से आता है वो सेहत अफजा होता है और यहां से बीमारी फैलने का खतरा है। बहुत सारी चीजों पर पाबंदी लग जाएगी तो खाना पीना सारा वहां से आएगा। मल्टी नेशनल कंपनियों का खाना पीना ये तो सही रहेगा, बाकी सारे खाने पर पाबंदी होगी। वो घी ठीक नहीं है, वो ग़िज़ा ठीक नहीं है, वो मशरूब ठीक नहीं है, सिर्फ वहां से जो आता है वही ठीक है। अब जब वहां से आएगा तो वो ठीक है, बाकी फैक्ट्रियां बंद, बाकी तमाम तर खाने पीने के सिलसिले बंद, वहां से जो आ रहा है वो ठीक है, और आखिर में वो लोग वहां से बंद कर देंगे, फिर बिलबिलाते रहेंगे और खाने पीने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। फिर उस वक्त ये दज्जाल जिसके पास ज़ख़ीरा होगा खाने पीने का, तो जो उसको मानेगा तो उसको कुछ ना कुछ देगा, और जो नहीं मानेगा उसको तस्लीम नहीं करेगा तो उसको भूख और प्यास से भी बेताब कर देगा। और ये कोई बईद अज़ क़ियास बात नहीं है। मीडिया के जोर पे खाने पीने के हवाले से प्रोपेगंडा करना किसी, और हमारी जो अरबाब इक़्तिदार हैं वो बेचारे तो अपनी अक्ल से सोचते नहीं है, वहां से जो ऑर्डर मिलता है वही कुछ करते हैं। बल्कि वो बेचारे क्या करें, वो भी अपने मुल्क को चलाने के लिए उनके सामने हाथ फैलाने पर मजबूर हैं। क्या कहां जाए, इन्हें मुल्क का इस हाल में पहुंच चुका है कि अब उस गुलामी से छुटकारा पाना और उस शिकंजे से निकलना कोई मुअजिज़ा रुनुमा हो जाए तो हो जाए, वरना असबाब के दर्जे में उस शिकंजे से निकलना मुमकिन नहीं है। तो वो भी मजबूर हैं कि उनके सामने हाथ फैला के कुछ लेना होता है, अपना निजाम चलाना होता है। तो इसके पास ग़िज़ा का वाफर ज़ख़ीरा होगा, जबकि पूरी दुनिया में ग़िज़ाई किल्लत वाक़या हो जाएगी। जमीन के पोशीदा खजानों पर इसको बिल्कुल कंट्रोल हासिल होगा, चुनांचे जमीन की पोशीदा खजाने निकालेगा और जहां जाएगा वो खजाने इसके साथ साथ चलते जाएंगे। अब हमें कहते हैं कि तुम लोग अपनी सरजमीन से सोना नहीं निकाल सकते, तुम लोग अपनी सरजमीन से पेट्रोल नहीं निकाल सकते। हमारी सरजमीन से वो चाहे तो पेट्रोल निकालें, चाहे तो सोना निकालें, चाहे तो कॉपर निकालें, जो चाहे वो निकालें, वो निकाल सकते हैं। तो इसके पास माल होगा और माल के जरिए लोगों का ईमान खराब करेगा, और माल एक मुसलमान के लिए बहुत बड़ी आजमाइश है। दूसरा इसके पास शुभ होगा शैतानी तसर्रुफ। जिस तरह हम कहते हैं ना एक रहमानी तसर्रुफ होता है या ईमानी तसर्रुफ होता है, मशाइख अपने तवज्जो के जोर पे किसी भी बंदे के दिल में अच्छी तब्दीली ला सकते हैं, हम इसको रहमानी तसर्रुफ कहते हैं। दम दरूद ये भी रहमानी तसर्रुफात हैं जो अल्लाह वाले करते रहते हैं। इसी तरीके से इस दज्जाल के पास शैतानी तसर्रुफ होगा, भरपूर होगा। चुनांचे मादरजात नाबीना को जिंदा करना और बीना बनाना, और इसी तरीके से बरस के मरीज को सेहतमंद करना, ये उसके लिए कोई मुश्किल नहीं होगा। बाकायदा वो लोगों के सामने होगा, कहेगा भाई कोई मादरजात नबीना है उसको मेरे सामने लाओ, वो सामने लाया जाएगा तो उसके ऊपर कोई तसर्रुफ करेगा और तसर्रुफ के जरिए उसको ठीक कर देगा। आपको पता है ये कितने शोबदेबाज होते हैं आज भी हमारे मुआशरे के अंदर मौजूद हैं। क्या जादू, क्या कहानत और क्या काला इल्म और क्या कुछ करते हैं और क्या लोगों में तसर्रुफात करते रहते हैं। अब ये तो आप हजरात को शायद मैंने पहले बताया था किसी पिछले साल में या उससे पिछले साल में कि जादू जो होता है ये जादू के जरिए किसी बंदे की जात को तब्दील किया जा सकता है। एक तो ये होता है ना किसी बंदे पर जादू करें तो सेहतमंद होता है वो बीमार हो जाएगा, वो ज़हीन होता है वो पागल बन जाएगा। ये तो होता ही रहता है जादू के जरिए। जादू के जरिए किसी बंदे की जात को तब्दील किया जा सकता है, जिस तरह कि वो जादूगरों ने लाठियां और रस्सियां फेंक दी, वो सांप बन गई।
حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے یہودی تھے، پھر مسلمان ہوئے، پھر حضور فرماتے ہیں کہ جب میں یہودیت چھوڑ کے مسلمان ہو گیا تو یہود نے مجھ پہ جادو کرنا شروع کر دیا، اور فرماتے ہیں کہ چند کلمات جو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھے تھے وہ میں پڑھتا تھا، اگر وہ کلمات نہ ہوتے تو یہودی مجھے گدھا بنا دیتے، معرفی قرآن میں وہ لکھا ہوا ہے، اور وہاں سے استدلال کرتے ہیں کہ کسی بھی انسان کو گدھا بنانا جادو کے زور پر ممکن ہے، تو اگر انسان کو گدھا بنانا شیطانی تصرف کے ذریعے کیا جا سکتا ہے تو کسی مادرزاد کو نابینا کو بینا بنانا یا بینا کو نابینا بنانا یہ بھی شیطانی تصرف کے زور پر ممکن ہے، تو اس کے پاس شیطانی تصرف بہت ہوگا۔ آج بھی ہمارے معاشرے میں کچھ شعبدے باز لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ اپنے کچھ دکھاتے ہیں شعبدے وغیرہ تو لوگ بڑے متاثر ہو جاتے ہیں، جلدی لوگ ان کی طرف بھاگ پڑتے ہیں۔ اتنا شیطانی تصرف کہ ایک دیہاتی سے کہے گا کہ میں تیرے والدین کو تیرے سامنے زندہ کر کے دکھاؤں، اور جب تیرے والدین کہتے کہ ہاں مجھے رب مانو تو پھر تو مانو گے نا؟ دیہاتی کہے گا ہاں میں مانوں گا، اسی وقت یہ کوئی تصرف کر لے گا دجال۔ پھر دو شیطان ہوں گے، ایک شیطان اس دیہاتی کے والد کی صورت میں نمودار ہو جائے گا، دوسرا شیطان دیہاتی کی والدہ کی صورت میں سامنے آ جائے گا۔ وہ دیہاتی کہے گا یہ تو میرے والدین میرے سامنے کھڑے ہیں، اور وہی والدین کہیں گے کہ بیٹا یہ تمہارا رب ہے، اس پر ایمان لے آؤ۔ پھر دیہاتی کے پاس کوئی راستہ نہیں ہوگا، وہ مان جائے گا اور ایمان لے آئے گا، یعنی یہ شیطانی تصرف اس کے پاس ہوگا۔ جہاں کہیں جائے گا اس کے پاس ایک جنت ہوگی پانی کی صورت میں، اور ایک آگ جہنم ہوگی۔ جہاں کہیں جائے گا پانی ہوگا، پانی سے مراد جنت، اور جہنم آگ کی صورت میں ہوگی، تو آگ اور پانی ساتھ ساتھ ہوگا، اور لوگوں کو دکھائے گا کہ یہ میری جنت ہے، یہ میری جہنم ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر کسی بندے کو اس طرح کی صورت سے واسطہ پڑ جائے تو وہ اس جانب چلا جائے جس جانب جہنم نظر آ رہی ہے، جو آگ نظر آ رہی ہے اس آگ میں کود پڑے، کیونکہ وہ حقیقت میں ٹھنڈا میٹھا پانی ہے، وہ آگ نہیں ہے، اور جو پانی نظر آتا ہے وہ حقیقت میں آگ ہے، وہ پانی نہیں ہے۔ یہ شیطانی تصرف ہوگا، وہ آگ کو پانی دکھائے گا، پانی کو آگ دکھائے گا، حقیقت کچھ اور ہوگی، یہ کچھ اور دکھائے گا۔ ایک نوجوان کو آری کے ساتھ کاٹ دے گا، دو ٹکڑے ہو جائے گا، پھر اس سے کہے گا کہ میرے حکم سے زندہ ہو جا، پھر وہ نوجوان زندہ ہو جائے گا، پھر اس سے کہے گا بتا تیرا رب کون ہے؟ وہ کہے گا میرا رب اللہ ہے، میرا رب اللہ ہے، اور تو رب نہیں ہو سکتا، پہلے بھی میرا یہی یقین تھا لیکن اب تو میرا یقین اور زیادہ مضبوط ہو گیا۔ یہ شیطانی تصرف اس کے پاس بہت زیادہ ہوگا، یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ اور تیسرا فتنہ کہ اس کے پاس ٹیکنالوجی ہوگی، اور ٹیکنالوجی کے زور پہ آج غیر مسلم کیا کچھ کر رہے ہیں مسلمانوں کے ساتھ، اور کیسے ہم دین سے دور کیا جا رہا ہے۔ ٹیکنالوجی کا میدان بڑا وسیع ہے، اور مختلف حرب و حربوں کے ساتھ مسلمانوں کا ایمان خریدا جاتا ہے، مسلمانوں کو بے دین اور لادین کیا جا رہا ہے، اور اس کے پاس ٹیکنالوجی بڑی ہوگی۔ چنانچہ آج اگر اسرائیل لگے ہوئے ہیں اور دن رات ایک کر کے سائنس پر محنت کر کے اور آگے ترقی حاصل کر رہے ہیں، حقیقت میں وہ دجال کے لیے میدان ہموار کر رہے ہیں۔ میں نے کل بھی یہ بات بتائی تھی کہ جس طرح ہم حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نزول کے لیے تجسس میں ہیں، اسی طرح یہودی دجال کے آنے کے لیے تجسس میں ہیں۔ چنانچہ حدیث میں آیا ہے کہ دجال کی بات جو لوگ مانیں گے، جو لوگ دجال کو خدا مان لیں گے تو ان کی زمینوں پر خوب بارش برسے گی،
پیداوار خوب ہوگی، جانور موٹے فربہ ہو جائیں گے، جانوروں کے تھن دودھ سے بھر جائیں گے، اور جو لوگ اس کی بات کو نہیں مانیں گے، ان کی زمینوں پر بارش نہیں ہوگی، ان کے باغات خشک ہو جائیں گے، ان کی مویشی ہلاک ہو جائیں گے۔ اور آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جدید سائنس نے یہ باقاعدہ انہوں نے تجربہ کیا ہے کہ جس علاقے پہ چاہیں تو وہاں کچھ ایسی ٹیکنالوجی استعمال کریں کہ وہاں بارش برسنا شروع ہو جاتی ہے، اور انہوں نے اس کا کامیاب تجربہ چند سال پہلے حج کے موقع پہ کیا تھا مینا کی وادی میں، جب مینا کی وادی میں حاجی حضرات موجود تھے اور اچانک اس زور کی بارش آئی، اس زور کی جیسے کہ آسمان سے پورا پانی پرنالی کی طرح گر رہا ہے، قطروں کی صورت میں پانی نہیں گر رہا تھا، اور منٹوں میں مینا کی وادی پوری کی پوری پانی سے بھر گئی۔ جس وقت حاجی حضرات وہاں پہ تھے اور بہت بڑا نقصان ہوا تھا، انہوں نے کامیاب تجربہ کیا تھا۔ تو یہ اگر چاہیں تو کسی بھی علاقے میں کچھ ٹیکنالوجی استعمال کر کے وہاں بارش کی کیفیت بنا سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے زراعت کے حوالے سے کہ باغات اچھے ہو جائیں، مویشی موٹے ہو جائیں اور جانوروں کے تھن دودھ سے بھر جائیں، یہ ٹیکنالوجی تو بہت عام ہو چکی ہے۔ وہ لوگ زراعت میں کس قدر آگے جا چکے ہیں، کہتے ہیں بنجر زمینوں کو یہ آباد کرے گا، اور بنجر زمینیں آباد کرنا اسرائیل کے لیے اور یہودیوں کے لیے اتنا آسان بن چکا ہے جدید ٹیکنالوجی کے زور پہ۔ ابھی ہم گئے تھے حضرت جی کے ساتھ 2012 میں 2013 میں گئے تھے، تو ہندوستان میں وہاں کے لوگ بتا رہے تھے کہ اسرائیل نے 30 لاکھ ایکڑ بنجر زمین ٹھیکے پہ لی ہوئی ہے ہندوستان سے، اسرائیل نے آباد کرنے کے لیے کہ ہم اس کو آباد کریں گے۔ تو وہ یہ آباد کرنا، زمینیں آباد کرنا، فصل کو بہترین اگانا اور تھوڑی زمین سے زیادہ فصل حاصل کرنا، یہ تو ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ ٹیکنالوجی میں یہ مستقل ایک فتنہ ہے، اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ یہ گدھے پر سواری کرے گا، اور اس گدھے مراد یہ 1.5 فٹ، یہ اس کو ہاتھ کہتے ہیں، 40 ہاتھ کا فاصلہ ہوگا اس گدھے کے دونوں کانوں کے درمیان۔ اب یہ حدیث ہمارے لیے مشکل ہو جاتی ہے، اگر ہم گدھے سے مراد گدھائی لیں تو ممکن ہے کہ اس زمانے میں وہ بندہ تصرف کر کے ایسی کوئی گدھائی نسل ایسی بنائے جس طرح کی جینیاتی اس میں ٹیکنالوجی میں یہ سلسلہ ممکن ہے، یا پھر گدھے سے مراد مطلقاً سواری ہے، اور اگر سواری ہے تو پھر ہوائی جہاز کے دونوں کانوں کے درمیان 60 ذراع کا فاصلہ تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے۔ اور سنا یہ ہے کہ اسرائیل نے باقاعدہ جہاز تیار کر رکھا ہے، اور اس جہاز کی اس کی پیشانی کے اوپر KFR بھی لکھا ہوا ہے۔ KFR سے مراد وہی کاف فارا جو حضور نے فرمایا تو وہی کچھ لکھا ہوا اور ہوگا، اور باقی دن جو ہیں وہ اپنے معمول کے مطابق ہوں گے۔ اب یہ نقطہ ذرا سمجھنے والا ہے کہ ایک دن 1 سال کے برابر لمبا ہو جائے گا، اگلا دن 1 مہینے کے برابر لمبا ہو، یہ کیسے ہوگا؟ ایک تو یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ چاہے تو دن کو لمبا کر دے، چاہے دن کو چھوٹا کر دے۔ یہ ایک آسان سا جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اپنا معاملہ ہے، اپنا اختیار ہے، جیسے چاہے کرتا ہے۔ لیکن اگر سائنس کی دنیا میں اس کو دیکھا جائے تو یہ ممکن نظر آتا ہے۔ چنانچہ یہی اسرائیلی بدمعاشوں نے تو سائنس پر محنت کر کر کے پتہ نہیں کہاں سے کہاں تک پہنچ گئے۔ زمین جو اس اپنے دائرے میں گھوم رہی ہے، اس کے پیچھے کشش ثقل ہے، اور یہ کشش ثقل کی وجہ سے مقناطیسی لہریں پیدا ہوتی ہیں، اور یہی مقناطیسی لہریں زمین کو گھما رہی ہیں۔ سائنس کی دنیا میں کچھ مقناطیسی لہریں ہیں جو کشش ثقل کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں، اور وہی مقناطیسی لہریں زمین کو گھما رہی ہیں، اور اسرائیل نے انہی مقناطیسی لہروں کو قابو کرنا، ان کو منقطع کرنا، یہ راز معلوم کر لیا ہے، اور 2000
اس صدی سے پہلے ہی ان لوگوں نے اس کو باقاعدہ کامیابی سے اس مرحلے کو طے کر چکے ہیں، سر کر چکے ہیں کہ وہ جس وقت چاہیں گے وہ مغناطیسی لہروں کا سلسلہ منقطع کر دیں گے۔ جب وہ سلسلہ منقطع ہوگا تو زمین کی حرکت، زمین کا گھومنا رک جائے گا، اور جب زمین کا گھومنا رک جائے گا تو زمین کا دن لمبا ہو جائے گا، کیونکہ زمین جب گھومتی ہے تو اس کی وجہ سے سورج طلوع نظر آتا ہے اور غروب نظر آتا ہے، ایسے گھومتی ہے۔ ایک تو اس کی گردش ہے، دوسری سورج کے ارد گرد، ایک اس کی اپنی ذات میں گردش ہے۔ جب یہ زمین گھومتی ہے تو اس سے دن رات وجود میں آتے ہیں، لیکن اگر زمین کو گھومنا بند ہو جائے تو سورج اپنی جگہ پہ، زمین اپنی جگہ پہ، یہ گھومتی ہے نہیں، لہذا دن لمبا ہو جائے گا، لمبا ہو جائے گا، لمبا، یہ 1 سال تک لمبا کرے، یہ 2 سال تک لمبا کرے، یہ ممکن ہے، یہ ممکن ہے۔ اور یہاں سے وہ جو کہا جاتا ہے کہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا، اس میں بھی یہ سلسلہ ممکن ہے کہ اگر زمین کی گردش ہی الٹی کر دی جائے، اب یہ زمین ایسی گھوم رہی ہے، اگر زمین ایسی گھومنا شروع ہو جائے تو نظر آئے گا کہ مغرب کی جانب سے سورج طلوع ہو گیا۔ تو یہ امکان پایا جاتا ہے کہ ایک دن 1 سال کے برابر، اگلا ایک دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، اگلا ایک دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، باقی جتنے ایام ہوں گے وہ سارے معمول کے مطابق ہوں گے۔ یہ تیسرا بڑا فتنہ ہوگا ٹیکنالوجی کا، اور چوتھا بڑا فتنہ جو ہوگا اس کے پاس قوت اور حکومت کا ہوگا۔ یہ مستقل ایک فتنہ ہے، حکمران اپنی حکومت کے زور پہ اور اپنی زور بازو کے ذریعے مسلمانوں کو دین کے کام سے روک لیتے ہیں۔ وہ اس کے پاس قوت ہوگی، اس کے پاس حکومت ہوگی، حکومت ایسی ہوگی کہ 40 دنوں میں پوری دنیا کا سفر کر لے گا، اور جدھر جائے گا کوئی اس کا راستہ روک نہیں سکے گا۔ یہودی، اصفہان کی یہودی اور وہی اردن کی یہودی، یہ بھی اس کے ساتھ ہوں گے، عیسائی بھی اس کے ساتھ ہوں گے، اور مسلمان منافقین بھی اس کے ساتھ ہوں گے، اس کی پیروی کریں گے۔ کوئی بندہ، کوئی جماعت اس کا مقابلہ نہیں کر سکے گی، بلکہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب دجال آئے گا سامنے تو کئی سارے مؤمن ایسے ہوں گے کہ جو کہیں گے میں دجال کے سامنے جاتا ہوں، میں مؤمن ہوں، لیکن جب دجال کا فتنہ سامنے آئے گا تو اس کو شک میں ڈال دے گا، اور بندے کا ایمان ختم ہو جائے گا۔ سامنے جب آئے گا تو اس کا اپنا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا، بلکہ اس کو شک میں ڈال دے گا، ایمان ختم ہو جائے گا۔ لہذا حدیث شریف میں آیا ہے کہ تم دجال کا سامنا ہی نہ کرو۔ دجال تو گویا کہ لوگ دجال کا سامنا بھی نہیں کر سکیں گے، ایک ایسی قوت ہوگی اس کے پاس۔ اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ دجال کے خوف سے لوگ پہاڑوں پہ چڑھ جائیں گے، زمین پہ رہنا ان کے لیے دشوار ہو جائے گا، جدھر کا رخ کرے گا اس جگہ کو رونتا ہوا جائے گا۔ البتہ 3 شہر محفوظ ہوں گے، ایک مکہ مکرمہ، ایک مدینہ منورہ اور ایک بیت المقدس، 3 شہر محفوظ ہوں گے۔ یہ اصفہان سے سفر شروع کرے گا، عرب علاقے کو رونتا ہوا مدینہ منورہ پہنچے گا، مدینہ منورہ میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا، لیکن مدینہ منورہ کے 7 دروازوں پہ فرشتوں کا مضبوط پہرا ہوگا، یہ داخل نہیں ہو سکے گا، یہاں تک کہ مدینہ منورہ سے باہر پڑاؤ ڈالے گا اور باہر کی سرزمین کے لوگوں کو اپنا مطیع کر لے گا، تابعدار کر لے گا۔ پھر اس کے بعد مدینہ میں ایک زلزلہ آئے گا، پھر زلزلہ آئے گا، پھر زلزلہ، 3 زلزلے آئیں گے، اور تینوں زلزلوں میں مدینہ کے اندر جتنے منافقین ہوں گے وہ سارے کے سارے باہر بھاگ پڑیں گے، زلزلے کے ڈر سے باہر بھاگ پڑیں گے۔ جب باہر بھاگیں گے تو باہر دجال ہوگا، دجال کے ساتھ مل جائیں گے، مدینہ منورہ کے اندر خالص مخلص مسلمان رہ جائیں گے۔ حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ اپنے ساتھیوں سمیت اردن اور بیت المقدس میں اکٹھے ہو جائیں گے، وہ اور ان کے ساتھی وہاں پہ اکٹھے ہو جائیں گے۔ یہ دجال پوری زمین کو رونتا ہوا اور پوری زمین کو مسخر کرتا ہوا شام تک پہنچ جائے گا۔ اب یہ اردن اور بیت المقدس، یہ علاقہ بھی شام کا حصہ ہے اصولی طور پہ، جو پرانا شام تھا، یہ بھی وہاں پہنچ جائے گا۔ تو اس صورت میں
ہاں حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کو اپنا اور اپنے ساتھیوں کی فکر لاحق ہو جائے گی، چنانچہ وہ اپنے ساتھیوں کو لے کر عفیق نامی ایک وادی میں اکٹھے ہو جائیں گے۔ عفیق نامی، وہاں سارے کے سارے سمٹ جائیں گے، اکٹھے ہو جائیں گے، اور دوسری جانب دجال ان کا محاصرہ کرے گا۔ عفیق نامی وادی کے قریب ایک پہاڑ ہے جبل الدخان، جبل الدخان پہ چڑھ جائیں گے حضرت مہدی اپنے ساتھیوں سمیت، جبل الدخان پہ چڑھ جائیں گے، اور دجال اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان کا محاصرہ کرے گا، اور یہ محاصرہ لمبا ہو جائے گا، یہ لمبا ہو جائے گا یہاں تک کہ حضرت مہدی اور ان کے ساتھیوں کو کھانے پینے کا سامان نہیں ملے گا۔ شدید بھوک کی وجہ سے وہ چمڑے کو پانی میں ابال کے یا آگ پر بھون کے کھاتے رہیں گے، اتنی شدت ہو جائے گی، کھانے پینے کی تنگی ہو جائے گی۔ اسی دوران، اسی محاصرے کے دوران 1/3 مسلمان شہید ہو جائیں گے، 1/3 شکست کھا جائیں گے، اور 1/3 اسی طرح اسی دجال کے مقابلے میں جمے ہوئے ہوں گے۔ رات کا وقت ہوگا، دجال کا محاصرہ لمبا ہوگا، تو رات کے وقت اس جماعت کے امیر حضرت مہدی رضوان اللہ علیہ اپنے ساتھیوں کو فرمائیں گے کہ محاصرہ تو لمبا ہو گیا، آخر ہم کب تک اسی حال میں رہیں گے؟ کیوں نہ ہم کل باہر نکل جائیں اور ان لوگوں کے ساتھ فیصلہ کن جنگ کریں۔ سارے ساتھی تیار ہو جائیں گے کہ ہم فیصلہ کن جنگ کر لیتے ہیں۔ تو فیصلہ کن جنگ کرنے کے لیے رات کو یہ حضرات منصوبے بنائیں گے، اور جب فجر کی نماز کے لیے یہ لوگ اٹھیں گے، فجر کی نماز پڑھیں گے، تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمائیں گے، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی دجال کو قتل کریں گے، ان کے ساتھیوں کو شکست دیں گے۔ باقی انشاءاللہ کل۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ صلی اللہ تعالی